अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, नए पाकिस्तान के अंदर अवाम ने ये सोचकर वोट दिया था 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि शायद कुछ उनके दुखों का मदावा होगा। उन दुखों का मदावा जो पिछले कई सालों से अवाम ये सोच कर भुगत रहे थे कि शायद कोई नई उम्मीद की किरण, कोई नई उम्मीद का जुगनू पाकिस्तान की तारीख में उभरेगा और उनकी तकदीर बदल देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जुगनू भी पाकिस्तान की तकदीर ना बदल सका और इस जुगनू ने जितने वादे किए, जितनी बातें की, जितने ख्वाब दिखाए, वो सारे के सारे अधूरे रह गए। और उन सारे ख्वाबों के नतीजे में आज हम ये देख रहे हैं कि महंगाई का बोझ बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। बार बार महंगाई का इजाफा होना, बार बार महंगाई में जो महंगाई में जो एक ह्यूज इजाफा जिसे कहते हैं वो होना आवाम को बदतरीन सूरत हाल की तरफ धकेल रहा है। आवाम इस वक्त बहुत परेशान है, मसाइल में घिरे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसको देखो अपनी पड़ी है। कोई चाहता है कि कहीं इंतखाबात में इलेक्शन जीत कर मार्का तय कर लिया जाए, कोई ये चाहता है कि जी वो जाकर अपनी कैंपेन जो है उसको चलाकर आवाम से वोट बटोर लें, कोई ये चाहता है कि जी उसको जो है वो एहतसाब के कटहरे से निकाल के खड़ा कर दिया जाए और उसको क्लीन चिट दे दी जाए। तो कोई कुछ चाहता है तो कोई कुछ चाहता है। सारे सियासतदान और इक़्तिदार में बैठी ताकतें अपने अपने मफाद के लिए कामों में लगी पड़ी हैं, लेकिन आवाम के लिए जो इस तक नज़र आ रही है सिचुएशन वो बड़ी कठिन और इस वक्त दर्दनाक है। ये महंगाई का बोझ आवाम पर डाल देना बिल्कुल जिसे मैं कहूँगी कि एक तरीके से सरासर गलत और नाजायज़ है। ये एक तरीके का जुल्म है जो कि आवाम के ऊपर किया जा रहा है। ये एक तरीके की नाइंसाफ़ी है जो कि आवाम के साथ की जा रही है। और इसी नाइंसाफ़ी के पेश नज़र आज एक मरतबा फिर हम ये देख रहे हैं कि एक हफ्ते के दौरान अंदर महंगाई में इजाफा हो गया है। वफाकी इदारा शुमारियात खुद बता रहा है, जिसने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार आदाद शुमार जारी की है आज ये रिपोर्ट। और एक हफ्ते के दौरान महंगाई में बता रहे हैं कि 1.38% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक। होना तो ये चाहिए था कि काश कोई ऐसी रिपोर्ट आती जिसमें बताया जाता कि महंगाई कम हो गई है, लोगों के दुखों का मदावा हो गया है, अब लोगों को चीज़ें महंगी नहीं मिलेंगी, लोगों के लिए आसानियां हो गई हैं। लेकिन इस तरह के लफ्ज़ मैं चाहती तो थी कि आपके लिए निकालूं और खुशी खुशी ये प्रोग्राम आज का करूं, लेकिन एक बार फिर मुझे आज का प्रोग्राम बड़े दुख अफसोस के साथ शुरू करना पड़ रहा है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में जो इजाफा हुआ उस पर नज़र डाल लेते हैं। एक हफ्ते के दौरान जो है वो 17 अशियाए ज़रूरत की कीमतों में इजाफा देखा गया। रिपोर्ट ये बताती है आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, चीनी, अंडे, गोश्त और एलपीजी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, रिपोर्ट कह रही है। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की औसतन फी किलो कीमत में 62 रुपए से 79 पैसे तक इजाफा हुआ है, रिपोर्ट कह रही है, जिससे टमाटर की फी किलो कीमत 174 रुपए 80 पैसे से बढ़कर 197 रुपए 59 पैसे हो गई है, रिपोर्ट ये बता रही है। प्याज की फी किलो कीमत 4 और आलू की फी किलो कीमत में 1 रुपए 81 पैसे इजाफा हुआ है, रिपोर्ट बताती है। चीनी की एक हफ्ते के दौरान 4 रुपए 15 पैसे महंगी हुई है, रिपोर्ट बता रही है। ये कोई कुछ पैसे नहीं, ये कोई 1-2 रुपए नहीं, ये 4, 5, 10, 15 रुपए जो कि इजाफा हुआ है एक हफ्ते के अंदर अंदर। अंडों की कीमत की बात कर लेते हैं, 1 रुपए से 1.5 रुपए फी दर्जन इजाफा हुआ है। खुश्क दूध की बात करते हैं, मटन, बीफ और दाल माश की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 13 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। एक हफ्ते के दौरान 7 अशिया की कीमतों में ऐसी है जिसमें कमी भी हुई है, जो रिपोर्ट ये बता रही है। जिनमें चिकन की अगर बात करें तो चिकन 1 रुपए 92 पैसे फी किलो और आटा 33 पैसे फी किलो सस्ता हुआ है। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात हो रही है, इसमें कोई रुपए का जिक्र नहीं है। दाल, मूंग, मसूर, चना, गुड़ की कीमतों में भी कमी कुछ आई है, लेकिन वो भी कुछ पैसों की ही बात है। ताज़ा दूध, दही, घी, नमक और मिर्च समेत 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है, जो कि रिपोर्ट बता रही है। लेकिन ये बड़े अफसोस के साथ आज मुझे आज का प्रोग्राम आगाज करना पड़ा है इस
بجلی کی جس طرح کہتے ہیں نا اب تو بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، بجلی کی طرح کی یہ خبر جو کہ آپ کے اوپر گر رہی ہوگی یقیناً، جو کہ عوام کے بالکل دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتی، لیکن کاش شاید میں کوئی یہ ایک پروگرام کر کے آج، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کے جو اس وقت پروگرامز چل رہے ہوں گے، یہ پروگرام 8 بجے کی سلاٹ کا انتہائی اہم ہوتا ہے، یہ اس میں عوامی ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے، نہ کہ نان ایشوز پہ، میں بار بار یہ بات کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آج اس موضوع کو کرنے کا مقصد اور یہاں سے اس بات کو آغاز کرنے کا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ عوام کا کیس لڑنا، عوام کے لیے بات کرنا، جو کہ اس وقت بہت ضروری ہے اور کوئی کسی کو اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ چونکہ ظاہر سی بات ہے عوام اس پہ سوال کر رہے ہیں کہ جی وفاقی حکومت کب مہنگائی کا بوجھ ختم کرے گی، کب یہ مہنگائی کی کمی کے لیے اقدامات اٹھائے گی۔ اس وقت وہ پوری رپورٹ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، بڑی دکھ اور تکلیف کے ساتھ پڑھ کے سنائی ہے، آپ یقین جانیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بار بار مجھے یہ پڑھ کے بتانا کہ کس طرح قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مجھے خود بھی دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ وعدے، یہ وہ دعوے، یہ وہ خواب تھے جو آپ کو دکھائے گئے تھے اور وہ 2.5 سالوں کے اندر اندر کس طرح چکنا چور ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک میرا پہلا موضوع یہ ہوگا آج کا۔ دوسرا، حکومت نے جسٹس قاضی فائزی صاحب کو غیر قانونی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی، اختلافی نوٹ آ گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مقبول باقر نے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف اختلافی نوٹ لکھے ہیں اور 65 صفحات پر مشتمل ہے اختلافی نوٹ بھی، میں اس پر بھی بات کروں گی آج۔ دوسری طرف جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آج مزدوروں کے حوالے سے ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا، وہ بھی بڑا بری طریقے سے ان کو ہٹایا گیا، لاہور میں جو ہوا ہے وہ بھی ہمارے آپ کے سب کے سامنے ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں کووڈ کے ٹیسٹ جو ہیں وہ مثبت آنے کی شرح 5% تک پہنچ گئی، دیٹ از الارمنگ اگین، لیکن اس وقت لاک ڈاؤن کی کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے معیشت کا جو حال ہے وہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتا چکی ہوں سارا۔ ان ساری چیزوں کے اوپر آج بات کریں گے۔ آئی ایم موونگ ٹوورڈز مائی پینل اینڈ آئی ہیو اے ویری آنریبل گیسٹ اوور ہیئر ان دی اسٹوڈیو۔ لیٹ می انٹروڈیوس، سب سے پہلے میرے پاس موجود ہیں یاسین آزاد صاحب ہیں، آپ سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور ساتھ ہی بڑے سینئر قانون دان بھی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب فار جوائننگ اس۔ ساتھ ہی بیٹھی غزالہ سیال صاحبہ ہیں، ایم پی پاکستان پیپلز پارٹی کی اسپوک پرسن ہیں، ان کو خوش آمدید کہتی ہوں، بہت شکریہ غزالہ فار جوائننگ اس۔ ساتھ بیٹھے عدیل احمد صاحب ہیں، ایم پی اے سے ان کا تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے، بہت شکریہ عدیل فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے میں یاسین آزاد صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ عوام یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی میں نے آپ کو اتنی لمبی فہرست بتا دی، یہ ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق جو ہفتہ وار اعداد و شمار جاری کیا ہے، یہ اتنی قیمتوں میں اضافہ ہو جانا، من مانی قیمتوں میں جو ہے اشیاء کا بکنا، بیچنا اور ملنا، یہ کیا ماجرا ہے آخرکار؟ 2.5 سال اس حکومت کو ہو گئے، اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے، چیختے رہے مختلف ادوار میں کہ جی مہنگائی مہنگائی مہنگائی، لیکن عوام کے لیے تو کوئی اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے۔ ایک پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنا، وہ کدھر چلا گیا ہے، اس کا رخ کدھر سے کہاں شروع ہوا کہاں مڑ گیا وہ بھی پتہ نہیں چلا۔ کیا اپوزیشن واقعی حقیقتاً جو ہے کوئی دکھ درد رکھتی ہے عوام کا، کہ جس کے اوپر اب یہ آج کا ٹاپک تو یہ ہونا چاہیے تھا ساری اپوزیشن جماعتوں کا، اگر وہ واقعی عوام کے لیے دکھ درد رکھتی ہیں اور ان کے لیے کوئی فیلنگز ہے عوام کے لیے، تو یہ آج کا ٹاپک ہونا چاہیے تھا، جو کہ مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آیا انفارچونیٹلی۔ دیکھیں، مہنگائی کے متعلق آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ہر چیز کے ریٹ بتا دیے، میں ان میں سے کسی چیز کو ریپیٹ کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا اپنی زندگی بسر کرنا دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر سپوز ایک مزدور جو کام کرتا ہے اس کی آرڈلی تنخواہ اگر 15,000 ہے، یہ 20,000 روپے ہے، تو 20,000 روپیہ تنخواہ لینے والے آدمی کے اگر فیملی ممبر 4 ہی ہیں تو فار ایگزامپل، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گزر اوقات کسی صورت میں نہیں کر سکتا۔ خود پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کہا کہ میرا 2 لاکھ روپے میں گزارا نہیں ہوتا۔ پھر مدینہ کی ریاست کے اس وارث کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں جن کی تنخواہیں کسی کی 20,000 ہیں، کسی کی 15 ہے، کسی کی 25 ہے، وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ اب رہ گیا معاملہ، آپ نے جو کہا کہ جی کیا اس معاملے میں اپوزیشن کچھ بول رہی ہے، کہہ رہی ہے، نہیں کہہ رہی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایم کی اس وقت جو موومنٹ ہے وہ اسٹرکٹلی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ ہے۔ بنیادی مسائل میں جن چیزوں کی ذکر آپ نے کیا یا جس مہنگائی کا آپ نے ذکر کیا، آپ ہمارے پولیٹیکل لیڈروں کی اسپیچز سنیں
تو بالکل واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ مہنگائی ان کا مین ایشو ہے اور اس کے بعد تمام ایشوز دوسرے ایشوز ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگ باقول پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں نے ہم کو ووٹ دیا، ایک تبدیلی کے لیے دیا، اور ان کا نعرہ بھی تبدیلی کا تھا، نیا پاکستان. اب تو لوگ مطالبہ کرنے لگے ہیں کہ پرانا پاکستانی ہمیں واپس دے دو، نیا پاکستان ہمیں نہیں چاہیے. تو ان تمام حالات پہ اگر آپ گہرائی سے سوچیں گے تو آپ کو یہ ایک حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ کامن مین کا اپنی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا. اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس نہ تو کوئی پروگرام ہے، نہ کوئی پولیٹیکل سوچ ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کسی مسئلے کا کوئی حل ہے. اور غلطی سے پرائم منسٹر آف پاکستان جب کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا ریٹ کم ہونے والا ہے، اسی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ریٹ بڑھا ہے یا کم ہوا ہے، کیونکہ میری طرح شاید وہ مارکیٹ میں جاتے ہی نہیں ہوں گے، نہ کوئی خریدتے ہوں گے. ان کو کیا پتہ کہ ٹماٹر کی کیا قیمت ہے یا پیاز کی کیا قیمت ہے، یہ ان چیزوں کا ان کو نہیں پتہ. اب جو صورتحال اس وقت ہے اس پہ آپ کو غور سے سوچنا پڑے گا کہ کیا اگر یہی حالات ہمارے اس ملک کے رہتے ہیں تو پھر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا جو موجودہ صورتحال میں حال ہے، مجھے تو یہ یوں لگتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پیسے کی خاطر یا اپنی زندگی کو پلان کرنے کے لیے کامن مین ایک دوسرے کا گلا کاٹنا شروع کر دے گا. ایسی صورتحال پیدا ہونے والی ہے جس کو کنٹرول کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے، کسی بھی صورت میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی راستہ ہے اس کو روکنے کا. وہ ڈے بائی ڈے نئی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس مہنگائی کو کسی بھی صورت میں کنٹرول کر سکیں گے. اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اب خود اعتراف کر لینا چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل اور جو ہیں ان کو وہ دور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو پھر پی ڈی ایم کا یہ مطالبہ مان لیں کہ اس ملک میں فریش مینڈیٹ لینے کے لیے الیکشن کرائیں، اور الیکشن میں جو لوگ جس کو الیکٹ کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو کی بات کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ کوئی طاقت چوری نہ کرے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو طاقتور لوگ چوری کر لیتے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو انتخابات میں حصہ لیتے ہیں ان کا جو لیگل رائٹ ہے، بنیادی جو حق ہے، وہ ووٹ کو عزت نہ دینے کی وجہ سے وہ مارا جاتا ہے. جو حقیقی نمائندے پارلیمنٹ کے اندر نہیں پہنچتے، وہ لوگوں کے مسائل کو نہیں جانتے. اور یہاں تو صورتحال بڑی عجیب سی ہے کہ ایون ان کا جو لیگل سیل ہے وہ بھی اتنا کمزور ہے. اپوزیشن کے پاس کوئی حل ہے مہنگائی کو ختم کرنے کے حوالے سے؟ اپوزیشن کے پاس مہنگائی کا حل بالکل ہے. اس سے پہلے جتنا بھی دور ہے مہنگائی میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس طرح سے نہیں چیخے نہ چلائے ہیں. مہنگائی کا یہ ریٹ نہیں تھا جو آج ہے. اور اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں وہی معاملات کو لیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں غزالہ سیال صاحبہ کی طرف جاتی ہوں. غزالہ سیال صاحبہ، مہنگائی اتنی بڑھ گئی، ایک ہفتے کے اندر بھی 2% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا مہنگائی کا. اب یہ جو میں نے ابھی پوری ایک ڈیٹیل بتائی، میں واپس اگین اس میں جانا نہیں چاہ رہی، ایک ایک کی تفصیلاً میں نے سب بتا دیا کہ کیا قیمت کتنی بڑی کیا نہیں ہوا. سوال یہ کہ اپوزیشن جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنا، وہاں سے بھی باتیں کچھ اور ہی نکلنا شروع ہو گئیں، کوئی اور ہی جو ہے وہ لائن کی طرف ہم چلے گئے. وہاں تو اصل بات عوام کی ہونی چاہیے تھی، عوام کے دکھوں کا مداوع ہونا چاہیے تھا. اب یہ جو اس وقت مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتی ہے حکومت؟ نظر آ رہا ہے کچھ کنٹرول کرے گی، اور اگر نہیں کر سکتی تو ایک اپوزیشن کے پاس بھی تو پلان بھی ہوتا ہے. What opposition can suggest to the government to do or to take measures for controlling this inflation? دیکھیں رضا، آپ نے تبدیلی حکومت کا جو تفصیل سے انٹرو میں بتایا کہ تبدیلی حکومت واقعی تبدیلی آ گئی ہے، اور مہنگائی اور جس طرح پاکستان کا عوام مہنگائی میں پس رہا ہے وہ تبدیلی حکومت کو سب دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں، یہ آپ نے تو 17 اشیاء کی بات کی. پوری چیزیں جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں روزانہ چیزیں وہ سب مہنگی ہو گئی ہیں. بچوں کا دودھ، بچوں کے پیمپر، یہ سب پر جو ہے 100% اگر 100 روپیز کی ایک کاغذ ہے تو آپ 200 روپے یہ کاغذ لیں گے تو 100% مہنگائی ہوئی نا.
تو 100% ایک ایک چیز پر چاہے کپڑا ہو, چاہے کھانے کی چیزیں ہوں, چاہے بچوں کی چیزیں ہوں, میڈیسن کا تو آپ نے سنا کہ 265% جو میڈیسن جو لائف بچاتی ہیں وہ تو اس ملک سے غائب ہو گئی ہیں. تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اس سے آپ بتائیں کہ لوگ جو ابھی خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں, جس طرح میرے بھائی نے کہا, یاسین صاحب نے, کہ خودکشیوں کے علاوہ اب تو ڈاکے ڈالیں گے اور جس طرح گلے کاٹیں گے اور ماریں گے ایک دوسرے کو, تو یہ صورتحال ہمارے ملک کی ہو گئی ہے. یہاں پر آٹا غائب ہے, یہاں پر اناج غائب ہے, یہاں پر چینی غائب ہے. وہ لوگ اربوں روپے لے کر ملک سے باہر چلے گئے ہیں, تو ان کا احتساب نہیں ہو رہا. آپ نے سب کو پتہ ہے, دنیا بار بار ہم نام لیتے ہیں ان کا, اربوں روپے لے کے کون گئے؟ ظاہر ہے جو چینی والے ہیں انہوں نے, جو فیکٹریاں جن کے مالک ہیں چینی, مسٹر جہانگیر ترین صاحب کے جو نام لے, جہانگیر ترین صاحب نے, وہ دیکھیں آپ کی ایگریکلچر کنٹری ہے ہماری, آپ کی یہاں پر اناج بھی وافر مقدار میں اگتا ہے, کلٹیویٹ ہوتا ہے, آپ کا یہاں گنا بھی کلٹیویٹ ہوتا ہے. جب مارکیٹ میں آتا ہے تو آپ دوسرے ملکوں میں سپلائی کر دیتے ہیں, افغانستان یا دوسری کنٹریز. پھر ابھی رشیا سے اناج آیا ہے, آپ ملک میں اناج سستا یہاں پیدا ہو, پھر مہنگا آپ اس کو سیل کریں, اور چینی بھی اسی طرح باہر سے منگوائی گئی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں پی ٹی آئی حکومت سے, آخر آپ کا پروگرام کیا ہے؟ لوگوں کو مارنے کے لیے آپ آئے ہیں, پاکستان کے عوام کو مارنے کے لیے آئے ہیں؟ بجلی کی قیمتیں دیکھیں آپ, ایل پی جی کی 13 روپے بڑھ گئی ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ پیسے جو اگر کم بھی ہوتے ہیں تو پیسوں کی صورت میں, روپوں کی صورت میں نہیں, 10 روپے یا 20 روپے یا 50 روپے اس کو کم کریں. پیسوں کی قیمت میں 10 پیسے, 5 پیسے, 8 پیسے اس طرح کے وہ کم کرتے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ پی ڈی ایم کی جس طرح آپ نے بات کی, تو ہمارے لیڈروں نے, آپ بھی ان جلسوں میں موجود تھیں, تو انہوں نے اپنی تقریروں میں بات کی کہ اگر آپ صحیح سمت میں نہیں آ رہے, اگر آپ غریب عوام کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کر رہے, تو آپ یہ حکومت چھوڑنی پڑے گی. تو میں یہ کہوں گی کہ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے, وہ میچورٹی, وہ جو پولیٹیکل وزڈم ہوتا ہے وہ تو میں نہیں سمجھتی. پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے بھائی, غزالہ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, عدیل کی طرف جاتی ہوں. عدیل یہ بتائیے گا کہ اتنی زیادہ مہنگائی, عوام کے خواب تھے, عوام کو بہت بہترین سہانے خواب دکھائے گئے تھے کہ نئے پاکستان میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی. اب تو خیر وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بٹن دبا کے تو نہیں آ سکتی. تو یہ تو اس وقت سوچنا تھا جب آپ لوگ آ رہے تھے منشور لے کے, پارٹی کا منشور بنا رہے تھے, عوام سے وعدے کر رہے تھے, دعوے کر رہے تھے, اور ان کو نئے خواب سہانے دکھا رہے تھے, نئے پاکستان کی بنیاد رکھ رہے تھے. اب نئے پاکستان میں بھی اتنی مہنگائی ہوگی تو بندہ کہاں جائے گا, عوام کہاں جائے, کس کے دروازے پر جا کے اپنے دکھوں کا مداوع کرے, کس سے جو ہے وہ اپنے ان سارے مسائل اور پریشانیوں کا حل مانگے. اب ایک ہفتے کے دوران ہی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے مختلف اشیاء خوردونوش میں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں جو عام طور پر ایک انسان روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتا ہے. اگر ان بنیادی چیزوں پہ ہی اتنی پیسے بڑھ جائیں گے تو پھر لوگ اپنے گزر بسر کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیں, مہنگائی جو سبجیکٹ ہے اس کے کافی زیادہ پہلو ہیں, وجوہات بھی زیادہ کافی ہیں, اور اس کو سمجھنے کی جو ہے یا عوام کو سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے. نمبر ایک تو مہنگائی جو ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے اکنامک سچویشن کی ملک میں, اور وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ملک کی جو معاشی صورتحال تھی وہ سب کے سامنے, اور کس طرح سے جو ملک تاریخی خسارے تھے ملک کے, چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, چاہے دوسرے تجارتی خسارے ہو, چاہے اور ہمارے ملک کے خسارے ہوں, قرضے ہوں, قرضوں کی قسطوں کی ادائیگیاں ہوں, پھر جو ڈالر کو مصنوعی طور پہ نیچے رکھنے کے لیے حرکتیں کی گئیں سابقہ حکومتوں کی طرف سے. تو ایک تو یہ بائی پروڈکٹ ہے مہنگائی, اس وجہ سے ایک افیکٹ آتا ہے. دوسرا ڈیمانڈ اور سپلائی سے ڈائریکٹ تعلق ہے. آپ نے انٹرو میں کہا کہ مہنگائی کا طوفان آ گیا اور ایک ہفتے میں مہنگائی اتنی بڑھ گئی اور انڈوں کی قیمت میں 1 روپے فی درجن اضافہ ہوا ہے. مہنگائی کا طوفان آیا, انڈوں کی قیمت میں 1 روپے فی درجن اضافہ ہوا ہے.
یہ جو ہے یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہوتا ہے. ٹماٹر کی آپ نے قیمت لکھی ہے, پیاز کی لکھی ہے, روزانہ جو اشیاء استعمال ہوتی ہیں, سب کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس کو سب سے زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے ان ٹرمز آف جو شروع میں اکنامک سچویشن بڑی کامیابی کے ساتھ, یعنی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ملک کو اکنامک طور پہ دیوالیہ ہونے سے بچایا, اور ملک کی معاشی صورتحال آج الحمدللہ ایسے ٹریک پہ آ گئی ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ پہلی دفعہ سرپلس میں گیا ہے. تجارتی خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے ختم کیا ہے اور وہ مسلسل سرپلس میں. جو ہمارے فارن ریمیٹنسز ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں, ٹیکس کلیکشن کی میں امپروومنٹ آئی ہے وہ بڑھ رہے ہیں. تو پہلی دفعہ جو ہے وہ ملک معاشی طور پہ صحیح ٹریک پہ گیا ہے, اور اسی وجہ سے ہمیں یہ ہمارے سامنے آئی یہ بات کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ مستحکم ہوا اور ہمارا جو روپیہ ہے وہ مستحکم ہوا ڈالر کے مقابلے میں, اور وہ ڈیمانڈ نیچے آیا. سپلائی ڈالر کی پرائس عوام سمجھتے ہیں ان ٹرمینالوجیز کو. اب آ جائیں یہ جو آپ نے اشیاء کی ذکر کیا, ٹماٹر, پیاز, آلو, گندم, ان چیزوں پہ میں وجوہات پہ آتا ہوں کہ کیا اس میں. نمبر 1 وہ اکنامک ہمیں سامنا کرنا پڑا. نمبر 2 پھر کووڈ آ گیا. کووڈ میں بری طرح معیشتیں برباد ہوئیں دنیا کی, اور تھینکس ٹو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی دانش مندی, دور اندیشی کہ انہوں نے اس ملک کو کووڈ کے اندر جہاں دنیا کی معیشتیں برباد ہوئیں پاکستان کی معیشت کو سنبھالا. اپوزیشن, میڈیا کے سخت ترین دباؤ, لاک ڈاؤن کر دو, یہ کر دو, کمپلیٹ لاک ڈاؤن لگا دو, اس میں وہ پریشر میں نہ آئے, انہوں نے پریشر برداشت کیا اور ملک کی معیشت کو انہوں نے سنبھالا. دوسرا چیلنج ہمیں کووڈ کا آیا جس کا اثر پڑا. تیسرا چیلنج ملک میں بے تحاشا جو بارشیں ہوئی ہیں. میں بھی ٹور سے آ رہا ہوں سندھ کے, ساری فصلیں متاثر ہوئی ہیں. گندم کی فصل بری طرح متاثر ہوئی ہے, کپاس کی فصل بری طرح متاثر, ٹماٹر کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. آپ کی اور جو روزمرہ کی اشیاء ہیں, پیاز بھی جو اگتی ہے باقی, تو جب آپ کی فصلیں اتنی بڑی تعداد میں آپ کی خراب ہوں گی بارشوں کی وجہ سے, ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ بڑھے گا تو قیمتیں جو ہیں وہ اوپر جاتی ہیں. اور جو آپ نے 1 روپیہ 2 روپے 4 روپے قیمت بڑھنے کا لکھا ہوا ہے, تو یہ ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے. اب آ جائیں گندم اور چینی کی بات کی جاتی ہے. گندم اور چینی کے نرخوں کا بڑھنا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ, وہ کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ مارکیٹ میں ہورڈنگ کی گئی, گندم جو ہے وہ ریلیز نہیں کی گئی. سب سے بڑا ذمہ دار, آج میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ گندم کی قیمتوں کا, چینی کی قیمتوں کا اوپر جانا, سب سے بڑا اور ڈائریکٹلی ذمہ دار جو ہے وہ سندھ حکومت ہے اس کا, کہ گندم جو ہے وہ آخر وقت تک گوداموں میں سٹور کر کے رکھا, اس کو مارکیٹ میں ریلیز نہیں کیا جا رہا تھا, اور یہ ڈیلیبریٹلی نہیں کیا گیا تاکہ اس کی قیمتیں اوپر جائیں. بلیم کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو. اور اسی طریقے سے چینی کی پنجاب میں اور کے پی میں سختی ہوئی, وہاں ہورڈنگ کرنے والوں کو پکڑا جا رہا تھا, تو وہ بارڈر کراس کر کے سندھ کے گوداموں میں لا کے سٹور کرنے لگ گئے اس کو. سندھ میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کا. کے پی میں پھر کیوں ہوا؟ تو یہ اس پنجاب اور کے پی میں کیوں؟ چلے سندھ میں تو ہو گیا, سندھ گورنمنٹ کی غلطی ہے, وہ نالائق ہیں, وہ سب کچھ ہیں, چور ہیں, لیکن کے پی اور پنجاب میں کیوں ہوا پھر یہ سب؟ میرے خیال سے اتنی سمجھ تو آنی چاہیے, کوئی اتنی مشکل بات میں نہیں کہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ آتا ہے تو قیمتیں اوپر جاتی ہیں. جب آپ ایک صوبے میں, پنجاب میں تو خود کفیل تھے نا, مطلب وہاں تو ہورڈنگ نہیں ہوئی نا, کے پی میں تو خود کفیل تھے نا, وہاں تو ہورڈنگ نہیں ہوئی نا, وہاں تو آپ لوگ پرائس کنٹرول کر سکتے تھے نا, وہاں تو آپ کی حکومت تھی. میں آپ کو اوور آل ملک کی بات بتا رہا ہوں. ساری گندم پنجاب کی بھی سندھ میں, دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد تو اپنی اپنی حکومتوں کی, اپنے اپنے صوبوں کی ذمہ داری ہے نا. نہیں, اسی کا میں پنجاب کی ساری گندم سندھ میں آئی, اسی کا میں آپ کو, آپ نے نہیں سننا تو ایک علیحدہ بات ہے. اگر اپنی باری کا انتظار کر لیں, اپنی باری کا اگر انتظار کر لیں تو, جب آپ کے گندم اور یہ جو گورنمنٹ اس کو وہ کرتی ہے, دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کا نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا کام ہے کہ ملک میں جو اشیاء خورد و نوش ہیں جتنی ضرورت ہے اتنی ہونی چاہیے. نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا کام یہ ہے کہ ملک میں اگر 25 لاکھ ٹن گندم چاہیے تو وہ 25 لاکھ ٹن ملک میں موجود ہونی چاہیے, اس سے زائد ملک میں موجود. اس کے باوجود جو قیمتیں جاتی ہیں, وہ جب کوئی ایک صوبہ اس کو روکے گا,
اس کی سپلائی کو روکے گا اور اس کی ریلیزز کو روکے گا تو قیمت جو ہے وہ اوپر جائے گی, ہورڈنگ ہوگی, کیوس مچے گا. آپ میری بات نہیں سمجھے, دوسرے میں پوچھ رہا ہوں ایک صوبے میں تو ہو سکتا ہے, وہ ایک صوبے میں تو کر سکتا ہے کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک صوبے میں اس کا ہوا ہے, باقی صوبوں میں نہیں ہو سکتا. وہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ دوسرے صوبوں پر آتا ہے, آٹومیٹیکلی آتا کیسے آئے گا؟ بالکل آتا ہے اس کا افیکٹ کہ آپ کا ایک جگہ اگر آپ نے اس کو گندم کو غائب کیا ہے تو اس کا گیپ فل کرنے کے لیے موومنٹ تو ہوتی ہے نا, ایک صوبے سے دوسرے صوبوں میں اس کا افیکٹ تو جاتا ہے, چاہے وہ چینی کا ایشو ہو, چاہے وہ گندم کا ایشو ہو, چاہے آپ میکینزم نہیں سمجھے. وہ تو دیکھیں جس کا پرسنٹیج ہے وہ تو آلریڈی نیشنل فوڈ سیکیورٹی دے دیتی ہے سب کو اپنا اپنا. پھر وہ صوبے کے اندر تو افیکٹ پڑ سکتا ہے کہ اگر مجھے 40% سندھ کو ملا ہے تو وہ 40% میں سے تو ہورڈنگ اور چیزیں کر سکتا ہے, یہ جو بھی اس نے اپنی منمانی کرنی ہے وہ کرے گا. لیکن باقی کا 60% لیٹ سپوز اگر کے پی کو, بلوچستان کو اور پنجاب کو ملا ہے تو وہ اس آؤٹ آف چنک میں سے کرے گا نا, تو وہاں کیسے پھر امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ جب آپ کا یہ ہر صوبہ پر گندم جب ہوتی ہے ریلیز کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان, جو ان کے پیسکو گندم جب ریلیز کرتے ہیں تو ہر صوبہ اپنی اپنی ڈیمانڈ بتاتا ہے. صوبہ سندھ ہمیشہ یہ ہمارے پاس گندم جو ہے وہ سرپلس ہے, ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. اور جب وہ نہیں اپنا کرتے اور آخر میں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب نہیں ہے, اب آپ دیں, تو افیکٹ تو پڑنا ہے نا. صوبوں کو ڈسٹریبیوشن کہاں سے ہوتی ہے؟ پیسکو کرتا ہے. وہ صوبہ پنجاب کو بھی دیتا ہے, وہ کے پی کو بھی دیتا ہے, وہ سندھ کو بھی دیتا ہے, وہ باقیوں کو بھی دیتا ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے گندم اور ہمیں نہیں چاہیے, اور بعد میں آپ کہیں گے کہ نہیں اب ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں چاہیے, تو یہ جب کیوس مچے گا اور پھر وہاں سے ریلیزز ہوں گی اور پھر اس کو آپ کریں گے تو یہ افیکٹ تو پڑتا ہے نا. لیکن ابھی تو ایسا نہیں ہوا نا. اسی طرح ہوا ہے. یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہی چیز ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ یہ جو مس مینجمنٹ کا بلیم فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالا جاتا ہے, اس میں پنجاب نے اپنے جو ان کی ضرورت تھی اس سے انہوں نے اپنی ساری گندم خرید کے رکھی, کے پی نے اپنی گندم ساری خرید کے رکھی, سندھ نے کہا ہمارے پاس گندم موجود ہے, اور آخر میں کہا کہ نہیں وہ تو چوہے کھا گئے. اچھا چلے میں دوسری اس کی بڑی مثال دیتا ہوں آپ کو. جب یہ کہا گیا کہ سندھ میں گندم جو ہے وہ کہیں کوئی پہلے ایکسیپٹ کیا گیا کہ چوری ہوئی, گندم غائب ہو گئی گوداموں سے, پھر یہ کہا گیا نہیں ہوئی, اور پھر اسی گندم پہ جب نیب کا کیس چلا تو اس کی پلی بارگین کی گئی. اس میں پلی بارگین میں پیسے دے کے جو ہے وہ جان چھڑائی گئی. اب چینی کا اسکینڈل ابھی کچھ دن پہلے کی رپورٹ ہے, 35 بلین جو ہے وہ نیب نے ریکور کر کے سندھ کو واپس دیے. کس چیز میں تھے؟ 10 ارب چینی کے اسکینڈل میں تھے. 10 ارب روپے جو نیب نے ریکور کیے پلی بارگین کے چینی کے اسکینڈل میں کیے. اس طرح منظور قادر کاکا کے جو 1 ارب ریکور ہوئے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو کیسز روشن سندھ پروگرام میں 6000 کی لائٹس, تو یہ جو ریکوریز ہوئی ہیں چینی کے, پہلے کہتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہے, پھر کہتے ہیں کہ گندم کا ہمارے پاس سرپلس ہے, پھر کہتے ہیں نہیں ہے. یہ جب کیوس کریٹ کریں گے, یہ جب آپ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ لے کر آئیں گے, افیکٹ تو پڑنا ہے پورے ملک پہ. سندھ گورنمنٹ نے پورے ملک میں افیکٹ ڈال دیا. یہ ایک میرے لیے آج بات ہے نہیں بھی. میں اس پہ آپ کو رسپونڈ, میں ابھی آپ کا رسپونڈ لے رہی ہوں. آئی نیڈ ٹو گو فار دا شارٹ کمرشل بریک. مجھے بہت دیر سے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں وی آر گوئنگ فار دا شارٹ کمرشل بریک, ویل بی رائٹ بیک آفٹر اٹ. ویلکم بیک ناظرین. آئی ایم گوئنگ ٹوورڈس غزالہ سیال. وہ رسپونڈ کر دیں اس بات پہ جو عدیل میکینزم سمجھا رہے تھے ہمیں, وہ چیزیں کہ کس طرح سے جو اس کا ہوا ہے. سندھ گورنمنٹ کی غلطی ہے, اور جو پلی بارگین تک ہم کرپشن کی بات تک بھی پہنچ گئے. میکینزم ہے کہ سندھ حکومت اگر پاکستان تو نہیں چلا رہی نا, سندھ حکومت تو اپنا صوبہ چلا رہی ہے, اور یہ تو پورے پاکستان میں مہنگائی کا اثر ہے. گندم ہر جگہ مہنگی, آٹا ہر جگہ مہنگا ہے, چینی پورے ملک میں نہیں ہے, کے پی میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے. آپ لوگ ہورڈنگ کر کے جو ہے ڈیمانڈ سپلائی کے فارمولے کو ڈسٹرب کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس اب بھی, ہم نے کبھی شکایت نہیں کی کہ ہمارے پاس گندم نہیں ہے. ہمارے پاس پہلے بھی گندم تھی اور آج بھی موجود ہے. ابھی آپ لوگوں نے ان سے گندم مانگی ہے؟ مطلب ہم نے نہیں مانگی ان سے. ان کے اپنے یہاں پر پاسکو کے سینٹر ہوتے ہیں جو پوری ملک میں یہ سپلائی کرتے ہیں, ہر جگہ, کے پی میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے.
हाँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, इस वजह से जो भी बुराई होती है, जो भी मलबा होता है, जो भी कुछ होता है, ये सारा सिंध हुकूमत पर डाल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनकी अपोजिशन की हुकूमत है। अब गंदम वजीर आज़म बैठा हुआ है, गंदम का भी मसला सिंध हुकूमत पर डालो, चीनी का मसला भी सिंध हुकूमत पर डालो, तो फिर भाई हमें मुल्क दे दो, हम खुद संभाल लें। सिंध हुकूमत संभाले, आप लोगों से नहीं चल रही। पंजाब में जो बहरान हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? क्या वो भी सिंध हुकूमत जिम्मेदार है? और केपी में भी बहरान है और बलूचिस्तान में भी बहरान है, क्या ये सबका जिम्मेदार सिंध हुकूमत है? अदील वन लाइनर आप में, हाँ। नहीं मैं इस वन तरह लाइनर के से, इल्जामात ना लगाएं जो आपको सुनने पड़े। अवाम को पता है कि किस तरह आप लोग चाल चल रहे हैं, किस तरह अवाम को सब कुछ तो आपने बता दिया। हाँ। सुबह जो इंट्रो में आपने बताया वो सब कुछ तो इनके सामने आईना दिखा दिया, और क्या आईना दिखा इन लोगों हाँ, को? और डेफिनेट से आते एक एक 2-2 रुपए भी अगर बढ़ते हैं ना एक चीज पे, तो ओवरऑल बजट जो है महीने का घर का वो आउट हो जाता है, ये 2-4-6 रुपए बढ़ बढ़ के, और हर चीज पे अगर बढ़ रहे हैं तो। अदील वन लाइनर में मैं ये कह रही हूँ कि सिंध हुकूमत को आप किस देखें, तरह कह सकते हैं? पंजाब में सब जगह पे जो सरकारी नर्ख था आटे का 20 किलो के थैले का 820 या 860 गालिबन 860 रुपए में 20 किलो आटा जो है वो पंजाब में अवेलेबल था। और वही आटा 20 किलो का थैला सिंध में अगर 1400-1500 रुपए का अवेलेबल है डबल रेट पर, तो आवाम जो है वो समझती है और सबको नाकामी का पता है कि कहाँ पे किसकी कौन सी जगह पे जो है वो रेट ज़्यादा है और जिसकी वजह से अफेक्ट आ रहा है। केपी में भी वही जो सरकारी रेट था, क्यों था? क्योंकि जो आपने गंदम आपकी ज़रूरत थी उतनी आपने गवर्नमेंट ने परचेज़ कर ली और वो रिलीज़ कर रहे हैं और वो मार्केट में जो है उस सरकारी नर्ख पे आटा जो है वो अवेलेबल वहाँ पे मिल रहा है, पंजाब में भी और केपी में भी। दूसरा जो ये महंगाई का कह रहे हैं, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो 9-10 रुपए किलो आटा होता था और वो 25-28 रुपए पे चला गया था। चीनी जो है वो 20-22 रुपए किलो होती थी और वो 50-55 रुपए पे चली गई थी, तो वो डबल से ज़्यादा जो है वो आई थी। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, उसमें जो है वो उससे ज़्यादा महंगाई हुई। और ये एक बाय प्रोडक्ट जो मैंने 2-3 वजूहात इसको महंगाई की आपको बताएं कि ये बाय प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं। आपकी फसलें मुल्क में अगर अफेक्ट हो, देखें हम एग्रीकल्चर मतलब आप ये मान रहे हैं कि जैसे पुरानी हुकूमतों की तरह फिर इस हुकूमत में भी महंगाई हुई है, कीमतें बढ़ती हैं, वैसी ही चल रही है जैसे माजी की हुकूमतें चल रही थी? हम एक नहीं, मैं तो तनकीद और उसकी बात बता रहा हूँ, तब्दीली, नया पाकिस्तान, उसमें कोई नई बात नहीं है। जिस तरह ऑपोजिशन ब्लेटेंटली और बेशर्मी से वो करती है, तनकीद करती है अपने माजी को भूल कर कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट में कितनी वो आई महंगाई आई, उसको भूल कर वो पता नहीं किस मुंह से तनकीद। ठीक है, चलें जस्टिस काजी फायजी साहब के मामले पे मैंने आना है। एक आखिर में ये जो हमारा इकनॉमिक उसका असर इस पे आया महंगाई पे। फिर जो हमारी ये फसलें वगैरह कम होती हैं, हम एक एग्रीकल्चरल मुल्क हैं, अगर टमाटर इंडिया से हम इंपोर्ट करना शुरू करें, हमारे दौर में नहीं हुआ ये शुरू, ये इन्हीं के अदवार में हुआ था। हमने अपनी एग्रीकल्चर पर तवज्जो नहीं दी, हमने कॉटन ग्रोइंग एरियाज में गन्ने की काश्त क्यों लगाई? क्योंकि इसमें पैसा बनता है। चले ये फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक है। अगर हमने एग्रीकल्चरल की कोई प्लानिंग नहीं की तो उसका अफेक्ट आने वाली हुकूमतों पे ही आना है, आने वाले वक्त में ही उसका प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग है। ठीक है जी, जस्टिस काजी फायजी साहब के मामले पर हुकूमत ने जस्टिस काजी फायजी साहब को गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश, आज इख्तिलाफी नोट आ गया है। ये बहुत अहम इशू था, ये बहुत अहम केस था जिसके ऊपर हुकूमत बहुत विगोरसली और वोकली जाके आगे उसको टेकअप कर रही थी। पहले हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल के हाथों जो हुआ, फिर उसके बाद जिस तरह के वज़ीर कानून ने जब मामला कहे, और अब तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट जो कि 65 सफ़हात पर मुश्तमिल है जो आया है, ये आखिरकार क्यों इस तरह का मामला हुआ? और एक और जगह पर जो है कानूनी मामले में जो है हुकूमत को जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि नाकामी का सामना है। अदील ने एक जुमला इस्तेमाल किया कि अपोजिशन बड़ी बेशर्मी से, हाँ, मैं इस पे प्रोटेस्ट करता हूँ। इस टाइप के जुमला ना हम बोलते हैं, ठीक है, और ना इस टाइप के जुमले को गैर पार्लिमानी लफ्ज़, ठीक है, गैर पार्लिमानी अल्फाज बोलते हैं। और ये पे मेरे ख्याल में पीटीआई के हर दोस्त में ये खराबी है कि जब तक इस टाइप का डायलॉग ना बोलें शायद उनको सुकून नहीं मिलता। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इशू की तरफ आ जाता हूँ कि आपको पता है जैसे फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो है, एक कॉमन मैन ने एक एप्लीकेशन दी, इन्वेस्टिगेशन की और रेफरेंस दाखिल किया गया। रेफरेंस के मतलब बिल्कुल वाज़ह तौर पे आ गया कि रेफरेंस जो फाइल किया गया था जैसे फैज़ ईसा के खिलाफ वो गलत किया गया था,
وہ پورا کا پورا ریفرنس کوائش ہوا. لیکن میں اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ سمپل یہ بتا دیں کہ جسٹس فیض عیسیٰ کی بیوی نے کس بات کی سزا بھگتی کہ وہ اس ایج میں ایف بی آر کے چکر لگاتی رہی, اور ایف بی آر کے چکر, اور لاسٹ پہ آپ نے اس پہ 3 کروڑ پہ جرمانہ کر کے فارغ کر دیا کہ جی آپ نے. تو یہ بات ثابت ہو گئی جب آپ نے ان پہ 3 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا, تو ثابت ہو گیا کہ جو آپ نے ایلیگیشن جسٹس فیض عیسیٰ پہ لگایا تھا کہ یہ جائیداد آپ کے پیسوں کی ہے, وہ ثابت ہو گیا کہ وہ غلط تھا, بالکل ہے, وہ چیز آپ ثابت نہیں کر سکے. آپ حیران ہوں گے کہ کل یا پرسوں جب گلگت میں ہمارا پرائم منسٹر ایڈریس کر رہا تھا, اس جلسہ عام سے بھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ بات کہی کہ ایک جج کو اوپر لائے جانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. حد ہو گئی. کیا ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا جو پروسیجر ہے, جو سینئر موسٹ جج ہے وہی اوپر جاتا ہے, وہی ٹرن کے حساب سے چیف جسٹس بنتا ہے. ایک پبلک میٹنگ کے اندر جا کے یہ بات کرنے کی آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی؟ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ججز کا کیا مقام ہے؟ نمبر 2, پھر یہ بات سوال یہاں آ کے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس فیض عیسیٰ کے خلاف جو آج ہمارے 2 سینئر ججز نے اپنے جو نوٹ لکھے ہیں, انہوں نے کلیئر کٹ اپنی ججمنٹ کے اختلافی نوٹ کے اندر کہا کہ یہ جسٹس فیض عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا گیا تھا وہ بدنیتی پہ مبنی تھا, بے بنیاد الزامات, اور بے بنیاد تھا. بدنیتی جس کو کہتے ہیں آپ انگریزی میں میلافائڈی, وہ ہے. اور جب بدنیتی, اور دوسرا اگر ڈیٹیل ججمنٹ آپ آنریبل سپریم کورٹ کا پڑھیں تو اس میں یہاں تک بھی بات جج صاحبان نے کہا کہ صدر پاکستان نے اپنے آئینی پوزیشن کو مس یوز کیا, پراپر وے میں ایکسرسائز نہیں کیا. تو یہ ویسے تو ہر ایک آدمی کو مشورہ دیتے ہیں ہو جائیں, جب آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ صدر پاکستان نے یہ ریفرنس بھیجتے وقت اپنی آئینی فرائض کو پراپر وے میں ایکسرسائز نہیں کیا, تو پھر لوگوں سے تو مطالبہ کرتے ہیں ریزائن کر دو, آپ نے غلط بات کر دی, تو اپنے پریزیڈنٹ کو بھی کہہ دو کہ بھائی آپ نے یہ ریفرنس جج کے خلاف جو بنایا تھا یہ غیر آئینی تھا, غیر قانونی تھا, آپ گھر چلے جائیں. تو جو لاسٹ کی بات میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ پوری کوشش ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی کہ کسی بھی صورت میں جسٹس فیض عیسیٰ کو اپنے ٹرم پہ 2023 میں چیف جسٹس کا عہدہ نہیں ملنا چاہیے. یہ جسٹس فیض عیسیٰ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے, وہ ان کا لیگل رائٹ ہے, قانونی رائٹ ہے, انہوں نے بننا ہے. آپ نے جو کچھ ان کے خلاف کرنا تھا کر لیا. مزید بھی ہے آپ کی جو گلگت کے اندر سپیچ ہے, اس سپیچ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے ان کے متعلق, آپ کیا کرنے چاہتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کام کریں, پارٹی کو چلائیں, جج صاحبان کے پیچھے مت جائیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور ایک چیز جو لاسٹ پہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بات کر رہے تھے مہنگائی, 404 ارب چینی اور گندم کا لاس حکومت پاکستان نے اب برداشت کیا, وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ تو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں کوئی آدمی جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. غزالہ ٹائم کم ہے, بالکل صرف وائنڈ اپ کرنا ہے, میں نے 30 سیکنڈز ہیں, صرف یہ بتا دیں کہ اس معاملے پہ گئے تھے, اب یہ جو آ گیا اختلافی, میں تو یہ کہوں گی کہ جو ریفرنس صدر نے بھیجا کہ وہ اس کو اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ وہ میں پڑھوں دیکھوں, اور بس ان کو کہا گیا کہ آپ کو ریفرنس ان کے خلاف بنا کر بھیجنا ہے. کہا گیا مطلب کس نے کہا؟ ظاہر ہے کسی نے, حکومت نے کہا. اور کس نے کہا؟ ٹھیک ہے, حکومت نے کہا کہ ہمیں جس طرح یاسین صاحب نے باتیں کی کہ اس طرح کے اس حکومت حربے استعمال کرتی ہے, چاہے میڈیا ہو, چاہے عدلیہ ہو, چاہے کوئی بھی ادارہ ہو, اس طرح میں نے تو پہلے بھی کہا کہ اس حکومت میں اور وزیر اعظم میں وہ وزڈم, وہ پولیٹیکل وزڈم, وہ میچورٹی نہیں ہے. پولیٹیکل وزڈم اور میچورٹی نہیں ہے. عدیل, آپ تو خود بحیثیت ابھی اسٹوڈنٹ بھی ہیں لا کے, اور یہ جو سارے معاملات, کیا ٹیکنیکلی آپ لوگ پریزیڈنٹ صاحب کو کہیں گے اتنے اختلافی نوٹ سننے کے بعد کہ وہ اپنی پوزیشن سے جو استعفیٰ دے دیں اب, کیونکہ آپ لوگ پہلے ایتھیکلی یہی مانتے تھے ساری چیزیں؟ ون لائنر میں مجھے بتا دیں بس. دیکھیں, سب سے پہلے تو پاکستان جہاں ہم کھڑے ہیں, تو یہاں ہمیں پاکستان کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز چاہیے آگے بڑھنے کے لیے اور تنزلی سے بچانے کے لیے, وہ ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب جو ہے وہ قانون کے سامنے برابر ہوں, چاہے اس میں حکومتی نمائندے ہوں, چاہے اپوزیشن کے نمائندے ہوں, چاہے وہ ہماری آنریبل جوڈیشری کے ممبرز ہوں, چاہے وہ سرکاری کوئی ملازمین ہو, چاہے کوئی اور ادارہ ہو, جو بھی ہو, سب قانون کے نیچے برابر ہوں. جو یہ کیس آیا, جو فائنڈنگز آئیں
ایسٹ ریکوری یونٹ کی کہ ایک جج صاحب کی باہر پراپرٹیز ہیں اس میں باہر کسی ملک میں، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ان نون جو ہے وہ ان کی وہ ہے سورسز ہیں کہ وہ پراپرٹیز ہیں. اس کے لیے ایک بنایا گیا ایسٹ ریکوری یونٹ نے دیا کہ اس پہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہوتی ہے عدلیہ کی، وہ بھی عدلیہ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا چلے میرے پاس ٹائم ختم اگر اس میں اس میں غلط چیز ہے کیا، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. وہ نوٹ آ گیا آپ نے پورا پڑھ لیں ججمنٹ کے کیا ہے، بے بنیاد اور بدنیتی پر ہے، انہوں نے کہا الزامات لگائے ہیں. سن لینا پہلے، سن لیں آپ تو بھی پڑھیں گے نا اختلافی نوٹ. میں نے تو پورا ججمنٹ نہیں پڑھا. پڑھیں آپ، کیونکہ ایز اے لا میں اسٹوڈنٹ بھی کہا آپ کو پڑھنا ہے چاہیے. وہ مجھے نہیں، اگر آپ نے اپنی کہنی ہے بات اور نہیں ٹائم سننا نہیں ختم ہو گیا میرے نہیں پاس. سننے کا تو پھر بولنے کا موقع دینا، جواب دینے کا موقع دیں. اگر آپ نے اپنی سنانی ہے تو پھر نہ بلایا کریں شو میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک فائنڈنگز آئیں ایسٹ ریکوری یونٹ کی اور وہ بھیجی عدلیہ کو ہی، جو کہ ججز جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جو باڈی ہے معزز جج صاحبان کی، کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ عدلیہ نے اپنی فائنڈنگز دے دیں. اس میں کچھ ججز نے جو ہے کہا کہ ان کو اپنے سورسز ڈکلیئر، کچھ ججز نے کہا کہ ان کو سورسز ڈکلیئر کرنے چاہیے، کچھ نے کہا کہ یہ ریفرنس صحیح نہیں فائل کیا گیا، اس کو دیکھ لینا چاہیے. تو وہ ان کی ججز کی فائنڈنگز آ گئی، اس میں کیا غلط بات ہے؟ اسی کے ساتھ جی ناظرین اپنی میزبان پاکستان زندہ باد.